मर्द बनना है, बन जाओ आज तुम। एक लड़के को अगर उसकी जिंदगी के गोल पूछे जाएं कि क्या है, अभी जिंदगी पैसे इकट्ठे कर दे रहो, फिर जो घर बनता है थोड़े दिन बाद कब्र बन जाती है। बज़ाहिर ये मेरे घर की आबादकारी है, हकीकत में ये तुम्हारी आबादी का जरिया है। तो फोटो खिंच के रब नाल मुलाकात थोड़ा होंदी है, इत्थे सजदे ते मुलाकात होंदी है। फरमाया कि अगर आज मोहम्मद की कोई बेटी होती तो मैं खुशी से तमीमेदारी के निकाह में दे देता। वैसे तो पूरी कौम गुमशुदा ही होंगी, कहना तो यही चाहिए भी जिन्हें अल्लाह के घर चो नठे हुए ने, गुम हुए ने, ये आ जाना। क़यामत वाले दिन मैं इस घर के साथ ही हशर के मैदान में उठाया जाऊंगा। घर भी होगा तो घर वाला भी होगा। टांगे हैं वो अंबर की, गर्दन ज़ाफ़रान की, सर कस्तूरी का। थोड़ी सी देर होगी तुम्हें पता चलेगा कि क़यामत का दिन 50,000 साल का ये गुजर चुका है। बस तुम्हारा जल्दी से हिसाब तब होगा, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए। अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक हर जिहतो मालिक हर समत ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो बंदों की जरूरत थी और उसने बयान ना की हो। आलम ये है, वो फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इरशाद है कि अल्लाह हया नहीं फरमाता कि वो तुमसे बयान करे मच्छर या इससे भी कमतर कोई चीज उसे तुम्हारे समझाने के लिए बतौर मिसाल बयान फरमानी पड़े तो वो फरमाता है। इससे बढ़ के कोई बात नहीं। फर्क यह है कि इंसान सीखें, इंसान इस पाक कलाम को अपना समझें। जैसे रुपए को अपना समझते हैं, अपने मकान को अपना घर, अपनी दुकान को अपनी दुकान, अपनी बाइक को अपनी बाइक, अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी, अपनी घड़ी को अपनी घड़ी। तो इसी तरह मुसलमान इस कुरान को अपना समझें कि ये मेरे लिए अलग से, यानी हर शख्स ये समझे कि मेरे मालिक ने मेरे लिए ये उतारा है। तो जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता। अंधेरे आते ही उस वक्त हैं जब चिराग हाथ से छूट जाता है। आप अंधेरे के मुसाफिरों को पूछें कि तुम परेशान क्यों हो, तो वो ये कहेंगे कि हमें एक जुगनू चाहिए, एक सितारा चाहिए, एक लाइट चाहिए जो हमें रास्ता तो दिखाए। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक कितना मेहरबान है कि उसने इंसान की राहबरी के लिए अपने पाक कलाम में हर गोशे को बयान फरमाया। बस उसे समझने की ज़रूरत है, समझते जाइए और अपनी ज़िंदगियों में वो हुस्न लाते जाइए। नौजवानों, बिलखुसूस आप अहबाब से मैं मुखातब हूँ। देखिए आज के दौर में ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि एक बच्चे को, एक नौजवान को, एक लड़के को अगर उसकी जिंदगी के गोल पूछे जाएं कि क्या है, तो शायद 3-4 जुमलों में बात खत्म हो जाती है। एक लफ्ज में भी बोलना चाहता हूं लेकिन वो जरा सख्त हो जाएगी। मैं जरा आराम से नरम लबो लहजे से आपको बताता हूं। तो क्या गोल होता है सुने। मैंने बड़ा होना है, बड़ा होने के बाद पैसा कमाना है, शादी करनी है, जिंदगी गुजारनी है और फिर मैंने फौत हो जाना है। बुरे लफ्जों में भी मैं कह सकता हूँ। बुरे लफ्ज पता क्या है कि होश संभालता है तो खातून के बारे में सोचता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के ख्यालों में, उसी के फितरों में एक दिन दुनिया से चला जाता। ये कहानी है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं होती। इसी कहानी के सब लोग किरदार बने हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी गफलत की बात है। इस गफलत से जगाने के लिए अल्लाह ने अपने पाक कलाम में क्या क्या चीजें बयान फरमाई। आइए इन गफलतों से निकलने के लिए एक और चराग में आप अहबाब की खिदमत में पेश करता हूँ। जरा सुनिएगा और देखिएगा कि ये चराग कहाँ जाके जलता है और इसकी रोशनी कहाँ तक आती है। आजकल एक और कारोबार बड़ी तरक्की पर है, घर बनाना, इसके लिए एफर्ट करना, पैसे इकट्ठे करना। पहले आधी जिंदगी पैसे इकट्ठे करते रहो, फिर जो घर बनता है थोड़े दिन बाद कब्र बन जाती है। मतलब मैं देख रहा हूँ रियल स्टेट का कारोबार कैसे चमक दमक रहा है भाई। यानी वो घर कि जिसमें पता नहीं मुझे आपको रहना भी नसीब होना कि नहीं होना, लेकिन उसके लिए इतनी कोशिश कि बस कुछ ना पूछे। घर कोई बनाता रहता है, रहता कोई है, तो घर वही मिलता है जो नसीब में जमीन के अंदर लिखा होता है। अच्छा, ये समझ भी है लोगों को, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पता। किसी से भी पूछो भाई मरना नहीं मरना, ये बात करके फिर मुंह जलेबी, मुंह समोसा, मुंह से 2-4 गालियां, फिर तो आप समझ जाएं कि इसका मफहूम क्या है। बातें थोड़ी सी बुरी हैं, सख्त हैं, लेकिन इनको समझें आप। तो अल्लाह ने बात अपने घर से बयान फरमाई और बंदे को यह समझाया कि कुछ वो घर हैं कि जिनकी तू कोशिश करता है कर, लेकिन इतना कर, इतनी कोशिश कर जितना इनमें रहना है, और उस घर की उतनी कोशिश कर जितना उसमें रहना है। तो बंदे की सारी कोशिश तो यही खत्म हो जाती है। और पंजाबी में मिसाल है, साढ़े कोल बंदा आंदा ही उदों है जदों किसी जोगा रहिंदा ही नहीं। वो दुनिया च इन्ना गुम हो जाता है, एनर्जी, मेहनत, ताकत, कुव्वत, रुपया, पैसा, हर शय जदों रुड़ जाती, फिर कहना सरकार हमें अपना बना ले। तो अब आपको कहाँ बना सकते। उसकी वजह यह है कि मानने के लिए भी इंसान के अंदर कोई जुस्तजू, कोई बंदे के अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए।
ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ زبانی کلام میں یہ کوئی رشتہ ہے کہ یہ قبول ہے ہو جانا ہے. یہ زندگیوں کے سودے ہیں, یہ روحوں کے سودے ہیں, زندگی کے ایک ایک لمحے کا سودا ہے جو آسان نہیں, یہ نبھانا پڑتا ہے. یہ وہ چراغ ہے جس کو بچانے کے لیے ساری زندگی اس چراغ کے ارد گرد ایسے ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں, تب جا کے یہ چراغ بچتا ہے. بہت مشکل کام ہے. تو اس گھر کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. آئیے ذرا سمجھیے. بندے جو چاہتے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب وہ سن لو جو اللہ چاہتا ہے. مالک الملک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ارشاد ہوتا ہے کہ ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے گھر ہیں ان کو تعظیم کی نظر سے دیکھو, رفعت کی نظر سے دیکھو, بلندی کی نظر سے دیکھو, اور ان میں میرے نام لینے پر محنت کرو کہ یہ میں نے تمہارے لیے کوئی سپاٹا ہاؤس نہیں بنایا, کوئی سیر ہاؤس نہیں بنایا, یہ اس لیے بنایا کہ تم یہاں بیٹھ کے میرا ذکر کرو. میرا ذکر اس گھر کی آباد کاری ہے, اور یہ آباد کاری میرے گھر کی نہیں, بظاہر یہ میرے گھر کی آباد کاری ہے, حقیقت میں یہ تمہاری آبادی کا ذریعہ ہے. اسے آباد کرو گے تو تمہیں آباد کر دوں گا, اسے ویران کرو گے تو میں تمہیں وہاں ویران کر کے ماروں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات بڑے درد دل سے آپ بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہماری جو بھی بڑی بڑی مساجد ہیں, فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں, نام لو مطلب فیصل مسجد کہہ لو, اچھا, اور شاہی مسجد کہہ لو, تو آپ وہاں دیکھ لیں کہ نمازیوں کی تعداد وہاں اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ سیر سپاٹا کرنے والوں کی ہوتی ہے. اور پھر بری بات یہ ہے کہ وہاں بیبیاں گھستی ہیں بے پردگی اللہ کے گھر میں, وہاں فوٹو سیشن چل رہے ہیں, اور وہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہاں یہ تماشا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. یہ قوم کب سدھرے گی؟ کیا اس قوم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے؟ پتہ ہے. شیطان اتنا غالب ہے, نفس اتنا غالب ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, اگر اجازت دے دی جائے تو یہ پتہ نہیں ہے کیا کریں, تو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو مسلمانوں, سارا کچھ حکمرانہ نہیں کرنا ہوتا. تو کوئی رتی اپنا ایمان کوئی نہیں, ہر گل حکمرانہ تے سٹ دیندے ہو بھی اونے آ کر دیتا, اونے آ کیتا. اسی کدوں سدھے ہیں؟ ہمارے ٹیڑے بن کا بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اسی کنے ونگے, کدی یہ بھی سوچے تو آباد اسے کس طریقے سے کرنا تھا اللہ کے گھر کو. تو فرمائے اسے تعظیم کی نظر سے دیکھو, یہ ناچ کی جگہ نہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو جگہ ایسی ہے جہاں آ کے تمہاری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو فوٹو کھینچ کے رب نہ ملاقات ہو رہا ہوں, تے سجدے تو ملاقات ہوتی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے بچے بچیوں کو سب کو بھی رحمت, اپنے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں. لیکن ایسا کریں گے نقصان بہت اٹھائیں گے. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ وہ گھر جو میرے ہیں ان کو کرامت, رفعت, بلندی دی ہے میں نے, اور ان میں میرا ذکر کرو, میری تسبیح کرو. تھوڑا سا ذرا اس پہ بولتے ہیں. میں آپ احباب کی خدمت میں اسی آیت کی تفسیر میں کچھ احادیث اور کچھ روایات لے کر آیا. اصحاب رسول میں سے میں آپ کی خدمت میں پہلی مثال بیان کرتا ہوں. ویسے تو بہت سی روایات ہیں. حضرت سیدنا تمیم داری ایک اچھے تاجر تھے. تو آپ کا کام یہ تھا کہ مختلف ملکوں میں جاتے تو وہاں سے تجارت کے لیے بہت سا مال و دولت لے کے آیا کرتے تھے. تو مال و دولت لے کے آئے. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو قندیلیں پسند آ گئیں, روشنی والی چیزیں. اس زمانے میں, آج کو آپ سمجھ لیں جیسے یہ فینسی بلب ہوتے ہیں, مثال دے رہا ہوں میں, روشنی کے لیے بڑی خوبصورت قندیلیں پسند آئیں, اور بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ تجارت کے لیے لائے. جب آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدسہ میں پہنچے, یعنی اسی جگہ پہ وہیں ہی رہتے تھے, تو دل میں خیال آیا کہ اتنی قندیلیں میں لایا ہوں تو یہ قندیلیں میں آج اللہ کے گھر میں نہ لگا دوں. حضرت تمیم داری نے اپنے ملازم کو فرمایا, اور جا اس ساری کی ساری قندیلیں آج اللہ کے گھر پہ لگا دے, اندر بھی لگا, اوپر بھی لگا, جہاں جہاں جگہ ملتی ہے لگا, اور وہاں بھی لگا کہ جہاں سرکار مدینہ جب اس مسجد کی طرف آئیں, اللہ کے اس گھر کی طرف آئیں, تو حضور کی پہلی نظر جب پڑے تو یہ لائٹیں نظر آئیں. خوشنودی رسول کے لیے بھی ایسا کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پاک سے نکلے, جیسے ہی آپ نے مسجد پاک کو دیکھا تو اتنی روشنیاں, حضور کی خوشی کا کوئی اندازہ تھا دیکھ کر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کس نے اتنی قنادیل, اتنی قندیلیں کس نے لگائی ہیں, اتنی روشنیاں کس نے کی ہیں؟ تو
پاس سے کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے فنا غلام نے، یعنی حضرت تمیم داری کا نام لیا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کی عالم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج محمد کی کوئی بیٹی ہوتی تو میں خوشی سے تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ تو وہاں پاس ہی ایک صحابی کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی کوئی شہزادی جو کہ ہماری ملکہ ہیں، یا رسول اللہ اگر وہ کوئی ابھی مطلب سب کے معاملات ہو گئے ہیں تو یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، میں دیتا ہوں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اپنی خواہش میری بیٹی کے ذریعے تمیم داری سے پوری کر دیں۔ لو جی کھڑے کھڑے وہاں حضرت تمیم داری کو اس صحابی رسول کی بیٹی کا رشتہ مل گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے گھر سے محبت۔ یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد نے صحابی رسول کو اللہ کی بارگاہ میں معزز کیا اور نگاہ مصطفیٰ میں بھی عزت والا کر دیا۔ اب آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں۔ ایک میں دوسری حدیث اب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ دیکھو جہاں تک تعلق ہے ہمارے ہاں اس زندگی کا آج کے دور میں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، بہت سارے نفع نقصان ہم سوچتے ہیں، تو کیوں نہ میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بولوں کہ جو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے الحمدللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ فیض بنے کہ جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اللہ کے گھر کے 15 آداب لکھے ہیں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں، وہ آج آپ سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے گھر میں جاؤ تو اس کی تعظیم کے لیے اس میں داخل ہوتے وقت سلام کرو کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی نہ ہو تو وہاں اتنا کہہ دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے۔ اچھا، اس میں خرید و فروخت نہ کریں، اس میں تیر اور تلوار نہ سونتے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا ہو جاتے، تیر کمان نال ہی رکھا ہوا بھی بندہ کبھی میں تیرا علاج کردا، کڈ لی تلوار بھی میں تینوں دیکھدا نہ۔ اچھا، اس میں گم شدہ چیز تلاش نہ کرے۔ یہ بھی آج کل بڑا عالمیہ ہے کہ مطلب باقاعدہ مسجدیں یوز کی جاتی ہیں اعلان گم شدگی کے لیے، یہ بہت برا ہے۔ اس کے لیے الگ انتظام ہونے چاہیے، اللہ کے گھر کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو پوری قوم گم شدہ ہی ہوندی ہے، کہنا تو یہ چاہیے بھی جن اللہ کے گھر چوں نٹھے ہوئے نے گم ہوئے نے یہ آ جانا، کہنا تو یہ چاہیے۔ سچ تو یہی ہے کہ جتنی گم شدہ قوم ہے وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ اچھا، اور اس کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ مثال کے طور پہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سب سے آخر میں آتا ہے، اب آیا وہ اس رستے سے ہے جدھر لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ ایک ہی گردن پھلانگ، 2 پھلانگ، 3 پھلانگ گھس کے بیچ میں، اے صف میری میں اتھے بہنا، اوے اٹھو پرے وہ میری تھا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے یہاں سب محبت والے آتے ہیں، بہت سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں تو بڑے بڑے عجیب غریب بھی ہوتے ہیں جو ریگولر وہاں نمازی ہوتے ہیں، انہوں نے الاٹ کیتا ہوندا پیا ہے 2 نمبر مصلی میرا ہے، جماعت کے ٹائم بھی ہے کہ کاکا پرے وہ میری تھا ہے کرتے، اور منڈیا تو کتنے چلو پیچھے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو پھلانگنے سے منع فرمایا کہ اللہ کے گھر میں یہ کام بھی نہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور اس کے علاوہ صف میں کسی پر تنگی نہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، اور اس کے علاوہ یہاں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ اپنی بلغم نکالے، نعوذ باللہ، یعنی یہ سارے برے کام جو ہیں یہ اللہ کے گھر کی حد میں مت کرے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو بہت سی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ عادت بہت بری ہے، یہ میں اب نکال کے نہیں دکھا سکتا نا، آپ سمجھ آ رہی؟ او بھائی، انگلیوں کے ٹک ٹک ہو رہی ہے، اپنی دور کی جا رہی ہے، آج ذرا چڑھ دے بھی اتھے رکھ کے مارے 15 کڑاکے تے پھر کہنا بھی سجدہ کر لئے۔ باتیں بری ہیں، ہمارا سارے بھائی یہ سب کچھ کرتے اللہ ماشاءاللہ، نہیں، یہ سبحان اللہ والی بات نہیں، مطلب ایک بری عادت ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی منع ہے کہ انگلیوں کے چٹخارے نہ نکالے۔ اچھا، اپنے جسم کے ساتھ نہ کھیلے، اس کی بھی ڈیٹیل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کے گھر کو کسی بھی گندی چیز سے بچائیں۔ اچھا، بہت زیادہ جو کم عمر بچے ہیں جو آداب نہیں جانتے، یا تو ان کو سنبھال کے رکھیں، تھوڑا سا شعور عقل دیں، گھر میں محنت کریں، پھر ان کو لائیں۔ اچھا، اسی طرح جس بندے کی عقل نہیں ہے، مطلب جسے نعوذ باللہ اتنا بے وقوف ہے وہ کہ وہ اللہ کے گھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے بھی اللہ کے گھر کو بچائیں۔ اس کے علاوہ کہ جو شرعی سزائیں ہیں وہ اللہ کے گھر میں نہ دی جائیں۔
اور سب سے بہترین ادب اللہ کے گھر کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آئے وہ اتنے حقوق پورے کرے تو سمجھ جائے کہ اس نے اللہ کے گھر کا حق ادا کر دیا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں بہت بڑا گھر بنائے اور بنانے کے بعد اس کو یہ پتا ہو کہ قیامت والے دن میں اس گھر کے ساتھ ہی حشر کے میدان میں اٹھایا جاؤں گا, گھر بھی ہوئے گا تو گھر والا بھی ہوئے گا. کسی بندے کا یہ دعویٰ ہے؟ آپ اس گھر کی طرف اپنا سفر نہ شروع کر دیں کہ جس کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. یہ بھی آپ دیکھیں, زندگی میں وفا کریں تو اللہ کے کرم سے جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں گے, جہاں آپ نے اپنی محبتیں نبھائی ہوں گی, یہ گھر آپ کو نہیں چھوڑے گا. اس گھر کا مقام کیا ہے؟ حدیث رسول میں سنو, مشہور حدیث ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد عالیہ فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو سفید اونٹنیوں کی صورت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حشر کے میدان میں بڑی خوبصورت اونٹنی, بڑے قد کاٹ والی ہوگی, سفید رنگ کی اونٹنی, نظارہ ہوگا دیکھنے والا. اچھا, اس کی جو شکل صورت ہے وہ روایت میں لکھی ہوئی کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ عنبر کی, گردن زعفران کی, سر کستوری کا, اور اس کی مہاریں سبز رنگ کے زبرجد سے. اس طرح کی وہ خوبصورت اللہ کی تخلیق ہوگی. تو اس کے آگے مہارے پکڑنے والے لوگ, نگران ٹائپ لوگ, یہ وہ ہوں گے جو یہاں اذانیں دیا کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیچھے سے اس کو ہانک رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جو یہاں نماز پڑھانے والے آئمہ حضرات, یہ وہ لوگ ہوں گے. کسی نے پاس سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, اذان دینے والے کا بھی پتہ چل گیا, جس نے جماعت کروائی اس کا بھی پتہ چل گیا, تو یا رسول اللہ جو ہم بیچ میں پڑھنے والے ہیں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ تو اس کی وضاحت یوں فرمایا تم اس کے دائیں بائیں ہوگے, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر ہاتھ پھیرو گے اور وہ تمہیں اچھی لگے گی. کبھی ادھر سے ہاتھ پھیرو گے, کبھی ادھر سے ہاتھ پھیرو گے, یہ جتنے جو اس کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں. تو فرمایا تم ہاتھ پھیرتے پھیرتے حشر کے میدان میں اپنا سفر طے کرو گے. تھوڑی سی دیر ہوگی, تمہیں پتا چلے گا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا یہ گزر چکا ہے. بس تمہارا جلدی سے حساب کتاب ہوگا, جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے. اللہ وحدہ لا شریک اس سے آگے کیا مقام فرماتا ہے. میرے مالک نے کیا شان بیان فرمائی. پہلے گھروں کی عظمتیں بیان فرمائی کہ بھئی اس گھر کی یہ عزت ہے, اس گھر کی یہ کرامت ہے. اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بولی جائے, صبح و شام اللہ کی شان بیان کی جائے. یعنی کہ نمازیں صبح سے مراد فجر ہے, تو شام میں یہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ ساری داخل ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ نے عزت و عظمت و شان سے نوازا ہے, اور ان کی شان میں جو اللہ نے سٹارٹ فرمایا وہاں فرمایا رجال. پنجابی میں مثال ہے, ذرا بات کرنے لگے ہیں کہ رب فرماتا ہے بھی یہ مرد نے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ مرد ہیں. کون؟ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ مرد ہیں کہ جنہیں خرید و فروخت, تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے انہیں تجارت روکتی ہے. یعنی نماز کے ٹائم نماز پڑھیں گے, خرید و فروخت اور تجارت انہیں نماز سے نہیں روکتی, اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی, اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی نہیں روکتی. پوری آیت سن لیں. فرمایا رجال, یہ وہ مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما, یہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی, دل اور آنکھیں الٹ پلٹ دی جائیں گی. یہ اس دن سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ذرا سن کے جی یہاں سے بات کیسے آگے جانی ہے اس کو ذرا سماعت کریں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ, آپ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ تاجروں کی لائن لگی ہوئی ہے, دکانوں میں بیٹھے ہیں, تو آپ فرمانے لگے یہ آیت تمہارے بارے میں ہی آئی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تم نماز پڑھنے والے ہو, تم یہ پرواہ نہیں کرتے کہ تمہاری دکان میں گاہک کھڑا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو جو نماز کے ٹائم اللہ کے گھر میں چلا آئے اور پرواہ نہ کرے
کہ میرا گاہک کھڑا ہے یا نہیں کھڑا, اسے اللہ پہ یقین ہو. آج کل کے دکاندار کا یقین کوئی نہیں نا, گاہک بھی انج دا ہی ہوتا ہے, دکان والا بھی انج دا ہی ہوتا ہے, دونوں ایک جہے ہوتے ہیں. یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ چلا جائے گا, دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ ان کی شان ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, وہ ہیں مرد. ذرا اپنی مردانگی کا بھی اندازہ لگا لیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں تجارت میرے ذکر سے نہ روکے, جنہیں خرید و فروخت میرے گھر میں آنے سے نہ روکے, اور وہ ہر چیز اپنے پرفیکٹ ٹائم پہ ادا کریں, پرواہ نہ کریں. جب میرا وقت ہو تو پھر وہ مجھے دیں, جب میرا ٹائم ہوئے تو مینوں دیں, پھر وہ کسی دی پرواہ نہ کرن. اور اس دن سے ڈرتے ہوئے کہ جس دن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے. یہ ان کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ مرد. مرد بننا ہے, بن جاؤ آج تم. ایسے مرد بنو جسے اللہ نے مرد کہا ہے.